बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी, समाजी और बुनियादी इंसानी ज़रूरियात के मैदान में संगीन मसाइल बढ़ते हैं कि चले ही जा रहे हैं। सियासी मंजरनामे में बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर किसी भी नई आईनी तरमीम और सूबों के वसाइल की तकसीम से इनकार करके वाज़ेह कर दिया है कि पीपल्स पार्टी अपने सूबाई इख्तियारात और सियासी मौक़िफ़ के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी से कोई समझौता करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो किसी भी नई आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकते और उनके मुताबिक एक पार्लियामेंट से 2 तरमीम ही काफी हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को सिंध में आने और पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस देने का मुतालबा भी किया और नए सूबे बनाने की बहस पर कहा कि जहां नए सूबों के बारे में इत्तफाक राय हो, पहले वहां ही अमल दरामद किया जाए। दूसरी जानिब अवामी मसाइल और बुनियादी जरूरियात का बहरान भी दिन ब दिन संगीन होता चला जा रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक के ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान की 80% से ज्यादा आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है और मुल्क को पानी के निज़ाम में इस्लाहात के लिए आइंदा 10 बरसों में $42 अरब की जरूरत होगी। साफ पानी की अदम दस्तयाबी ने बीमारियों के फैलाव को तेज कर दिया है, जबकि शहरी इलाकों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स के नाकारा होने और पानी की सतह में कमी ने शहरियों की जिंदगी को भी शदीद खतरे में डाल दिया है। लाहौर जैसे बड़े शहरों में पानी की कमी और बुनियादी सहूलियात की गैर दस्तयाबी ये वाज़ेह कर रही है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें आवाम को उनके बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम कर रही हैं। इसी दौरान दुनिया भर में कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल और उसके ज़हनी और तालीमी असरात पर बहस भी जोर पकड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया वो पहला मुल्क है जिसने 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की और खिलाफ वर्जी पर प्लेटफॉर्म्स को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में भी बच्चों में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की लत बढ़ रही है, लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि आया कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक भी ऑस्ट्रेलिया की इस पाबंदी की पैरवी करेंगे और क्या ये कदम बच्चों के लिए वाकई मुफीद होगा? ये टेक्नोलॉजी की इस दौर में उन्हें महदूद करने के मुतरादिफ होगा? तो ये हमारे आज जिनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, रिजवान रजी साहब और इसारा राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रजी साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में चूंकि मौजूद हैं और कल भी वैसे तो उन्होंने इस जगह पर गुफ्तगू फरमाई, लेकिन उसको हमने डिस्कस किया। आज भी वो जहां पर सहाफियों से मिले तो उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि जिन सूबों में इत्तफाक राय पाया जाता है कि वहां पर तकसीम फिलहाल मुमकिन है, तो ऐसा कर लीजिए कि पहली इम्प्लीमेंटेशन वहां पर हो जाए। एंड मीनवाइल वो ये भी कह रहे हैं कि एक पार्लियामेंट से 2 तरमीम काफी हैं। मतलब ये कि अब किसी और नई तरमीम के लिए नेक्स्ट पार्लियामेंट का इंतजार करना पड़ेगा। एक तो ये बात है कि पंजाब के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुई, 1 यूनिट जब बनाया गया तो उस वक्त जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर कलात की रियासत अलग थी और ग्वादर की रियासत अलग थी और बाकी कुछ हिस्से थे और कुछ पश्तून स्पीकिंग आबादियाँ थीं और वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद थी। बलूचिस्तान 1 यूनिट से पहले, 1 यूनिट बनाने से पहले इस हालत में नहीं था, उसके मुख्तलिफ हिस्साजात थे। इसी तरह पंजाब के अंदर बहावलपुर की रियासत भी थी, ठीक है। जब 1 यूनिट जो था वो मतलब कि 1 यूनिट मशरकी पाकिस्तान अलग और मगरबी पाकिस्तान अलग, जब मगरबी पाकिस्तान रह गया तो उसको बाकी सूबों में तकसीम किया गया। तो बलूचिस्तान की भी रियासत बहाल ना हो सकी। बलूचिस्तान के अंदर जो कलात वगैरह की रियासतें थीं और पंजाब के अंदर ये वाली रियासत भी बहाल ना हो सकी। उधर चित्राल वगैरह की जो रियासतें थी KPK के अंदर दूसरी, वो भी अपनी शक्ल के अंदर बहाल ना हो सकी और वो एक किस्म की जम ख्याल की गई। सिर्फ फाटा को अलग रखा गया, अदरवाइज बाकी सब हो गया। अब अगर उस बुनियाद के ऊपर पंजाब ने ये हिम्मत की है कि या की एक रेजोल्यूशन पेश करके कि वो चूंकि पंजाब का हिस्सा नहीं थी रियासत बहावलपुर, तो उसको बहाल किया जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पंजाब ने तकसीम की बात की है और जिस तरह की तकसीम इस वक्त उसकी बात हो रही है। पहली बात। नंबर 2 ये है कि किराए के मुजाहिरीन लेकर कभी सड़कें रोक के बैठ जाना, कभी कराची के अंदर गाड़ियां रोक के खवातीन को हरासा करना, कभी सदर की दुकानों के ऊपर वट्टे मारना। सर ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये बदमाशी और ब्लैक मेलिंग है, ठीक है ना। हाँ, और फिर पंजाब के गवर्नर हाउस में बैठ के कहना कि जनाब हमें भी स्पेस दी जाए। और स्पेस का मतलब क्या है कि जनूबी पंजाब के अंदर जितने कमिश्नर लगाने हैं वो हमसे पूछ के लगाए जाएं।
اس کی فہرست ایوان صدر فارورڈ کر کے بھیجے گا. اس کو وہ سندھ میں بھی ویلکم کر رہے ہیں, اگر وہ یہاں پر یہ نہیں ویلکم کر رہے ہیں, یہ نہیں ویلکم کر رہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ آپ آ جائیں. یہی تو انہوں نے اپنے ہم خیال لوگوں کو پروپیگنڈے کے لیے مٹیریل پرووائڈ کیا ہے. اچھا, سندھ میں کہتے ہیں کہ جی آپ ایز اے پارٹی آئیں, وہاں پہ دفتر شفتر کھولیں, یعنی کہ آپ یہ پولیٹیکل سپیس لیں. اچھا, پنجاب میں ہمیں پولیٹیکل سپیس دیں. پنجاب میں یہ پولیٹیکل سپیس ہے کہ جنوبی پنجاب کے تمام ڈی سی اوز اور کمشنر جو ہیں اس کی فہرست ایوان صدر سے آئے گی. اچھا, یا ایوان وزیر اعلیٰ سندھ سے آئے گی. وہ یہ رائٹ مانگتے ہیں. پہلے بھی ان کو ڈینائی کیا گیا ہے, پہلے بھی ان کی ایک تلخی اور کنفلکٹیشن ہوئی ہے. وہ پھر بار بار گھوم کے آتے ہیں, کبھی گورنر کے ذریعے یہ ہمارا افسر لگا دیں, اور سیٹ گریبنگ کرتے ہیں. یعنی یہ فلانی سیٹ ہے, اس پہ ہمارا بندہ آ جائے. اچھا, وہ بندہ آپ کا آ کے یا تو آؤٹ پرفارم کر کے دکھا دینا. یعنی آپ نے کوشش کی کہ سیلاب آ گیا ہے, اور سیلاب میں باقاعدہ کیلکولیشنیں کر کے ان کی جو پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے اس نے سوشل میڈیا پہ بھی ڈالنی شروع کر دی کہ اتنی امداد آئے گی, اس میں سے این ایف سی کے تحت ہمارا اتنا حصہ ہے, تو پنجاب کو وہ حصہ نہیں کھانے دے گے. او بابا, امداد کہاں سے آئے گی؟ مریم بی بی نے انکار کر دیا, شہباز شریف نے انکار کر دیا کہ ہم انٹرنیشنل ڈونیشن مانگنے نہیں جائیں گے. اور اگر انٹرنیشنل ڈونیشن مانگنے نہیں گئے, یہ گالیاں دینے کے اوپر آئے. اب آ جائیے دوسری طرف. موصوف کہتے ہیں کہ صوبوں کو جو ہے وہ فنڈز کولیکشن کا, میرا آج کا ویلاگ بھی ہے ویسے, میں نے کرنا ہے. پھر وہاں پہ سنیں کہ یہاں پہ سن لیں. میں مختصر عرض کرتا ہوں, وہاں پہ وضاحت کے ساتھ ذرا تسلی کے ساتھ کروں گا. موصوف کہتے ہیں ان کے ابا جی کو بھی بڑی معیشت آتی ہے. اچھا, اگر پی ڈی ایم کی حکومت میں دیکھیں, انہوں نے معیشت کے اوپر بڑی پریس کانفرنسیں کی تھی, اور الحمدللہ ان پریس کانفرنسوں کے اندر آپ مجھے ایک کوئی لاجک کی بات نکال کے دکھا دیجئے گا. رانا صاحب آپ چھوڑیں, کسی اکانومسٹ کو پکڑے, اسے کہیں کہ یار یہ پریس کانفرنس ہے پونے گھنٹے کی, سوا گھنٹے کی, جناب آصف علی زرداری صاحب کی, اس میں سے کوئی لاجک کی بات نکال کے چلیں ٹھیک ہے. لیکن پوائنٹ آپ کا کیا؟ ایک پوائنٹ, وہ کہتے ہیں جی ٹیکس کولیکشن صوبوں کے حوالے کر دی جائے. لوکل ٹیکس کریشن تو حضور اس وقت بھی صوبوں کے پاس ہے. ہاں, دوسرے صوبوں کو جانے والی ٹریفک کے اوپر ٹیکس لگا کے اور اپنے ہاں ٹیکس ریکوری کا کوئی نیٹ ورک نہ بننے دینا, یہ اگر آپ ٹیکس کلیکشن کہتے ہیں تو یہ ظلم ہے. آپ ملک کو توڑنے کی سازش کر رہے ہیں. اچھا, ویسے مجھے رانا صاحب, رضی صاحب کی آج گفتگو کو دیکھ کے ایسے لگ رہا ہے کہ آج تو وہ آپ سے بھی مخاطب نہیں ہے. آج وہ کیمرے کی طرف دیکھے پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے براہ راست مخاطب تھے. تو رانا صاحب اب میں ہونا بھی لاگ دوں. اچھا رانا صاحب, مجھے یہ بتائیے, جو رضی صاحب بات کر رہے ہیں گورننس کے حوالے سے, بیوروکریسی کے حوالے سے, کہ پیپلز پارٹی کی ان شارٹ دل کی خواہشات یہ ہیں, لیکن میں پھر اسی بات پر دوبارہ آؤں گی کہ سر انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ آپ سندھ میں آ جائیں, وہاں پر آپ اپنے لیے بھی سپیس نکالیں, اور پنجاب میں آپ پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے نا وہ سپیس نکالنے کے دے. سر ایکچوئل رکاوٹ کہاں پر ہے, مسئلہ کہاں پر ہے, کون کس کو سپیس نہیں لینے دے رہا؟ ایکچولی ان کا نہ شکوہ نواز شریف سے نہ شہباز شریف سے. اچھا, شہباز شریف صاحب کو تو انہوں نے کراچی سے الیکشن بھی لڑوایا ہے. ہاں ٹھیک ہے, درست. ہاں, بلاول صاحب نے بھی لڑا تو نہیں, وہ باقاعدہ اہتمام سے وہاں لڑا, یہاں انڈیویجول لڑا تھا, وہاں پہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے شہباز شریف کے ساتھ. نمبر ان کا ساری یہ لڑائی ہے مریم صاحبہ کے ساتھ, اور مریم رکاوٹ بھی وہی ہوئی ہے, پھر رکاوٹ بھی وہی ہے رکاوٹ نا. مریم صاحبہ تو اپنے چاچے کو پنجاب میں سے تیلا نہیں دینا چاہ رہی, تو وہ بلاول بھٹو کو کیسے دے دیں گی؟ ٹھیک ہے, وہ کہتی ہے کہ جتنا میں نے کھٹا ہے یہ میں نے خود کھٹا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کسی کو کوئی حصہ نہیں دوں گی. سو ان کا سارا شکوہ ہے مریم صاحبہ سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچے جتنے مرضی لڑیں, اگر اوپر بیٹھے ابو جو ہیں سخت ہو تو پھر وہ کٹھے رہتے ہیں, یہ ان کی مجبوری ہے. اور پیپلز پارٹی ایک ایسی تشبیہ ایک ایسی خاتون کی طرح ہے جو روز اپنے شوہر میں کیڑے نکالتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی رہتی ہے, اسے چھوڑ نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا, نہ وسدی ہے تو نہ نسدی ہے. نہیں, شام کو بیٹھ کے اس کا انتظار بھی کرتی ہے. وہ تو مجبوری ہے نا, گھر میں رہنا ہے نا, اس نے گھر میں رہنا ہے تو پھر مجبوری ہے, اس کو رہنا ہی پڑے گا. لیکن یہ کہ پیپلز پارٹی کے شکوے گلے شکوے جو ہیں اب وہ اس لیے بے ایمانی ہو گئے کہ وہ کیا کہتے ہیں, بچہ رو رہا تھا, اس نے کہا اماں مجھے کہانی سناؤ, تو اس نے کہا کہ تیرا ابا آ رہا ہے کوئی نئی کہانی سنائے گا. یہ روز نئی کہانی سنا دیتے ہیں. اب ان کی کہانی پہ کوئی یقین نہیں کر رہا, کیونکہ جو تم شور مچا رہے ہو, اگر تمہیں اتنی جرت اور اخلاقی جرت ہے تو تم علیحدہ ہو کے دکھا دو. نہیں ہو سکتے علیحدہ تم.
آپ کیڑے نکالو گے, مڑ مڑ کرو گے, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے. دوسری بات یہ کہ رضی کے پاس تو چونکہ یہ اپ کمنگ سینیٹر ہے, ان کے پاس ہے کہ یار وہ ہو گیا یار, ٹھیک ہے نا, آپ نے آئندہ مجھے نہیں کہنا, کوئی سیٹ جو خالی ہوئی تھی جس پہ آپ نے میرا مذاق اڑایا, فیصل آباد, انہوں نے انتقامات عابد شیر علی کو دیکھیں نا, ایک دانشور کے مقابلے میں ایک انتہائی دانشور انہوں نے کہنا میں نہیں, آپ یہ نہ کہیں. آپ دیکھیے کسی اور کے خالی ہونے کا انتظار کریں. اہل دیوان شاعر ہیں, آپ نے ان کی شاعری نہیں سنی؟ جی میں نے ان کے جلسوں میں سنی ہے, عابد بھائی کی شاعری. وہ ایسی شاعری ہے کہ بچوں کو میوٹ کر کے سنائی جا سکتی. نہیں, آپ دیکھیے نا, وہ ایسی شاعری ہے. آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں, میرا مطلب ہے اگر سینٹ کے ساتھ آپ نے ان کا کلام سنا نہیں جو انہوں نے لندن میں ہوٹل میں کھڑے ہو کے سنایا تھا؟ جی میرے پاس ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں زیادتی ہے, تو یہ زیادتی تو سینٹ کے ساتھ بھی ہو گئی نا, ٹھیک ہے نا. وہ ایک ٹیکنوکریٹ کی سیٹ تھی, ایک پڑھے لکھے تعلیم یافتہ آدمی کی. نہیں, وہ جو عرفان صدیقی صاحب جو تھے نا, وہ شاعر, ادیب اور انٹلیکچوئل, یہ تین الفاظ لکھے ہوئے اس شعبے کی نمائندہ. تو وہ تینوں پہ پورا اترتے ہیں عابد شیر علی صاحب, ٹھیک ہے نا. جڑے نہیں باقی اتر دے وہ پورا اتر جان کے. ابھی میں فاروق ستار صاحب کی ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے الزام لگایا کہ 7 دسمبر کو کراچی میں باقاعدہ سندھو دیش کا دن منایا گیا, اور وہاں پہ باقاعدہ نعرے لگائے گئے سندھو دیش کے, اور جناب علی سندھ کو توڑنے کی باتیں ہوئی. تو بلاول بھٹو جو یہاں آ کے تقریر فرما رہے ہیں صوبوں کے حوالے سے, پہلے وہ یہ بتائیں کہ کیا وہ واقعی سندھو دیش بنانا چاہتے یا سندھو دیش کا حمایتی ہے؟ کیونکہ ان لوگوں کو پولیس نے نہیں روکا. ہاں, ان کی حکومت کے درمیان کراچی کے اندر ان لوگوں کو مکمل آزادی دی گئی جنہوں نے وہاں نعرے لگائے, گالیاں نکالی, ٹھیک ہے, اور سندھو دیش کی بات کی. تو آصف علی زرداری جو پاکستانی ریاست کے سربراہ ہیں, وفاق کی نشانی ہے, ان کے اگر نیچے ناک کے نیچے سندھو دیش اور ملک ٹوٹنے کے نعرے لگ رہے ہیں, تو کیا اسے میں آزادی اظہار سمجھوں, کیا میں اسے جمہوری حق سمجھوں, یا میں اسے آنے والے دنوں کا نقشہ سمجھوں؟ بلاول بھٹو صوبوں کی جو بات کر رہے ہیں, پہلے اس بات کا بتا کریں آپ سندھو دیش کے ساتھ کھڑے یا نہیں کھڑے. آپ نے آنے والے دنوں کے نقشے کے بارے میں بات کی نا, ذرا میں بھی تھوڑا سا ایک پولیٹیکل اور جو نقشہ ہے نا, پولیٹیکل میپنگ, اس کو ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ آنے والے دنوں میں کیا ایکویشن بن سکتی ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ جو آئے روز کا احتجاج ہے پاکستان تحریک انصاف کا ڈیالہ جیل کے باہر, اگر بانی پی ٹی آئی ہی وہیں سے منتقل کر دیے جاتے ہیں تو کہاں جائیں گے, کیا کیا آپشنز ہیں؟ اور پھر دوسرا یہ بھی کہ یہ کرنے کے بعد گورنمنٹ اس منتقلی کو کس حد تک افورڈ کر سکتی ہے, کیونکہ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب نے ایک جگہ پہ اشارہ دیا گفتگو کرتے ہوئے کہ بانی پی ٹی آئی کو ڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کیا جا سکتا ہے. اختیار ولی صاحب یہ کہنے کہ مذاکرات کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں, بانی کو کسی اور جیل منتقل کیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے محمد مالک صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں, ان کے پروگرام کا مزاج یہ ہے کہ وہ خبر ضرور دیتے, تو کل وہ بھی یہی بات دہراتے ہوئے نظر آ رہے تھے. مجھے یہ بتا دیجئے رضی صاحب, کتنی افورڈیبلٹی ہے گورنمنٹ کی کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو کسی اور جیل منتقل کرتے, اور آپشنز کیا کیا ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے وہ بندے کو اپنے منہ کے اوپر مار لینا چاہیے. کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ کل میر شیر افضل خان مروت صاحب جو ہیں, انہوں نے کہا کہ گزشتہ نومبر کے اندر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے تمام انتظامات اور انڈرسٹینڈنگ مکمل ہو چکی تھی, اور انہوں نے اپنی اس بات کی مدد میں یا سپورٹ کے اندر 5 کم از کم معزز لوگوں کا نام لیا, جن میں سے کچھ اس وقت اراکین پارلیمنٹ بھی ہیں. انہوں نے کہا جی یہ موجود تھے, یہ گارنٹر تھے, یہ تھے, میری بات پہ اعتبار نہ کریں, ان سے پوچھ لیں, ٹھیک ہے. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ پھر ایک ایسا واقعہ کر دیا گیا اوورسیز کی وجہ سے, جس کی وجہ سے وہ تمام معاملہ جو تھا ختم ہو گیا, تمام فریقین پیچھے ہٹ گئے. ہم بھی پیچھے ہٹ گئے, یعنی کہ پی ٹی آئی بھی پیچھے ہٹ گئی اور سرکار بھی پیچھے ہٹ گئی. یہ کچھ اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے. اسی طرح خان صاحب کو وہاں سے منتقل کرنے کی بھی اتنے ہی ایپیسوڈ جو ہے وہ ماضی کے اندر ہوئے ہیں جب سے وہ جیل گئے ہیں, کہ 4 آپشنز اب تک ڈسکس ہوئے ہیں, سکھر, مچھ, ساہیوال, اور واپس وہ جس جیل میں سب سے پہلے ان کو لے گئے تھے, اٹک جیل, ٹھیک ہے. اٹک جیل میں ان کو لے جانا جو تھا وہ بیسیکلی اس لیے بھی لے جایا گیا تھا کہ پرلی طرف سے ان کو لوگ آئیں گے جو کہ کل ان کی ہمشیرہ نے بھی کہا کہ آئیں گے اور چھڑا کے لے جائیں گے, کرن ارجن آئیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اب جو ہوگا, وہ جو مظاہرین وہاں سے آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں, ان کی رسائی سے ان کو دور کیا جائے گا, ٹھیک ہے.
पीपल्स पार्टी कभी भी ये बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहेगी, सख्तर मतलब नहीं जा सकते, नॉट इवन मच, क्योंकि मच तो बलूचिस्तान में ठीक, है ना, हाँ। क्योंकि वो पे कभी CM भी का है, ये बोझ अपने सर के ऊपर नहीं उठाना चाहेगी। और वफाक अमानतन उनको केपीके में भिजवाने से रहा, तो ले दे के पंजाब का ही ऑप्शन बचना है। अच्छा, पिछले दिनों हमें यह भी खबर आई थी कि फैसलाबाद के अंदर जो उनकी खास जेल है जिसको टेररिस्ट को रखने के लिए किया जाता है, उसके अंदर भी कुछ तैयारियां हो रही हैं। अच्छा एक मिनट राणा साहब, सॉरी रजी साहब, एक मिनट मुझे ये भी बता दीजिए कि ये तो कुछ जेलें तो पहले से भी मौजूद थी ना, अब जाके गवर्नमेंट ये फैसला क्यों करने पर रजामंद हो रही है कि उनको अब मुंतकिल किया जाए? एहतजाज तो बहुत पहले भी होते रहे हैं, बड़े भरपूर होते रहे हैं अडयाला के सामने। मीनवाइल ये भी कि पाकिस्तान में 2 से 3 दफा कुछ ऐसे मामलात हुए, 9 मई की 10 मई की जंग हुई, ठीक है ना, उसके बावजूद कोई मूवमेंट नहीं थी, अचानक से ये डिसीजन मेकिंग। मेरा ख्याल है कि उन्हें एक आध और सजा होने जा रही है। अच्छा, हाँ, बानी पीटीआई को एक आध और मेरी सजा छठी होनी हिस्स ये कहती है कि एक आध और सजा होने जा रही है, उसके बाद ये मुंतकली होगी, हो सकती है, क्योंकि उनके जो शरीक मुलजम होंगे उन मुकदमात के अंदर, उनके लिए तो कोई खास जेल तैयार कर दी गई है पिंडी के अंदर और उसकी फिनिशिंग भी जारी है। लेकिन आप मुझे ये बताइए राणा साहब, आपने नमूनिया की वैक्सीन लगवाई हुई? नहीं, रात से मुझे तो ठंड लग गई है। रात जो आप पे पानी फेंका गया है, और वो भी ठंडा, और सर्दियों में, और पिंडी की सर्दियों में ठंडा पानी फेंक दिया जाए तो बंदा तो वैसे ही कुंगड़ जाता है यार, इस उम्र में नमूनिया हो जाना, इसलिए खुदा का खौफ करें, नमूनिया की वैक्सीन लगवा लें। नहीं, ये आप मुझे वार्निंग दे रहे हैं या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मैं आपसे से एक चीज तय करते हैं। मैं आपको कबल अज वक्त तंबीह वार्निंग दे रहे हैं, तंबीह कर रहा हूं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये वार्निंग उल्ट के कभी आप पे आ गई तो आपका क्या बनेगा? मैंने वैक्सीन लगवाई हुई, ठीक है ना। नहीं, और अगर ऐसा पानी फेंका जो आपकी वैक्सीन आपको ना बचा सके, फिर क्या करेंगे? तो फिर अल्लाह के पास, ठीक है ना। डरे उस वक्त से, हम जब आप जाएंगे आपके पास। मैंने बड़ा हंसते खेलते आपको जद्दा जाते देखा है, बड़ा हंसते खेलते गए थे आप जद्दा, ठीक है ना। मैंने बड़ा हंसते खेलते आपको फ्राई पैन से इस तरह करते देखा है, ठीक है ना। तो डरे उस वक्त से जब आप पे उल्टा पानी फेंका जाएगा। क्योंकि मैं एक बात आपको बता दूं, अगर मरियम साहिबा के साथ ऐसा हो तो मैं काबिल मुजम्मत है, ठीक है। जरदारी साहब के हमशीरा के साथ ऐसा हो तो काबिल मुजम्मत है, हाँ, ठीक है। और अगर अडयाला के बाहर इमरान खान की बहनों के साथ ऐसा हो तो तब भी काबिल मुजम्मत है, बिल्कुल, ठीक है। मैंने इसमें कहीं मैं ये समझता हूं कि खवातीन का एहतराम और रेड लाइन जो है ना, वो अपनी अपनी के लिए नहीं होना चाहिए, वो सबके लिए होना चाहिए। तो मेरी जाती राय ये है कि ठीक है, तुझे ठंडा पानी पे जो वैक्सीन लगा लो ना, से ये लोग चाह रहे हो कि वो थोड़ा दूर जेल मुंतकिल कर दिया जाए ताकि आना जाना थोड़ा सा कम हो जाए। दूसरी बात ये जो वैक्सीन की आप कह रहे हैं, वैक्सीन लवा लेंगे ना, तुसी एक्सपायरी चीजें सुट देनी है, तुसी आपका माजी बताते हैं कि आप एक्सपायरी चीजें फेंकने की करते हैं, शेख रशीद हमारा दाखिला था ना, तो वो एक्सपायरी की तो मुझे नहीं पता। लेकिन सवाल ये है कि आप उसने कहीं भी ले जाए, ठीक है, किसी जगह भी ले जाए, अगर उसके पीछे आने वाले हैं तो वो तो आ जाएंगे, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे रजी भाई जैसे कह रहे हैं कि जी फर्ज करें साहिवाल जेल ले जाते हैं, वहां एक्सेस बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। मतलब सिर्फ जेल की बिल्डिंग तक या जेल की एक्सेस मुश्किल है ना, लेकिन जहां से एक्सेस शुरू होती है वहां तो बैठ सकते हैं, वहां पे तो बैठा जा सकता है। बैठना ही है ना, आपने एक मैदान लगाना है ना, आपने एक रंग बनाना है किसी चीज का, तो वो तो आपको कहीं पे भी मौका मिले आप कर लेंगे। हाँ, आप पुलिस लाइन के गेट के बाहर बैठ जाएंगे, वेरेवर किसी सड़क पे बैठ जाएंगे कैंप लगा के कि जी हमने मिलने जाना है। मेरा ये कहना है कि सियासी पोलराइजेशन को कम होना चाहिए, ठीक है, हमें कोई रास्ता निकालना चाहिए, ठीक है, और हमें सियासतदानों की जिम्मेदारी है ये। एक मिनट, आप जो बात कर रहे हैं ना इसके ऊपर जरा गुफ्तगू सुन लीजिए। मुसद्दिक मलिक साहब ने कल ये बात की कि पीटीआई हुकूमत बनाना भी नहीं चाहती और चलाना भी नहीं चाहती। आप ही कह रहे हैं कि भी हमें रास्ता निकालना होगा। वो ये कह रहे हैं कि खुर्शीद शाह ने पीटीआई को फोन करके कहा था कि हम आपको वोट देते हैं, हुकूमत बना ले, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई, ये तो खुद बंद कर। आप सुन ले, पीपल्स पार्टी चेपिदी शोरबा, इन्होंने फोन करना जी साढ़े नाल रल के हुकूमत बना लो, और तुम्हें ये फैसिलिटी हासिल है कि तुम अपनी मर्जी से किसी के साथ भी बैठ जाओगे। इतने तुम आजाद मंश दरवेश रहते नहीं हो तुम कि तुम पीटीआई के साथ बैठ जाओगे, तुम्हें मतलूबा सहूलत ही नहीं मैसर
کہ تم جو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ یار یہ تو بات ریکارڈ کے اوپر ہے نا کہ پیپلز پارٹی کا وقت خورشید شاہ صاحب کی صدرائی میں پہلے پی ٹی آئی کے پاس گیا. چھوڑے پیپلز پارٹی کی رکھے ریکارڈ پہ تو یہ بھی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال حکومت کا طے ہوا ہے. آپ نے پورا نہیں سنا وہ جو کل گورنر ہاؤس میں ایسی کوئی بات نہیں. یوسف رضا گیلانی معتبر پرسن جو چیئرمین سینیٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے معاہدہ ہوا. چیئرمین پارٹی کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, تجویز آئی تھی ہم نے مسترد. میں تو الیکٹڈ بندے کو جانتا ہوں, اور وہ چیئرمین سینیٹ ہے, سینیٹ کے چیئرمین ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ سن لیں, یہ جو پارٹی کا ہیڈ ہے, ایک اور اچھی اس کے دستخطوں کے ساتھ گیلانی صاحب چیئرمین سینیٹ بنے ہیں. خدا کا خوف بات یہ کہ چھوڑ دیں اب ویسے بلاول کو کر لیں, لیکن بلٹل تو نہ کریں. دستخطوں پہ پارٹیاں مل جاتی ہیں, وہ پتہ نہیں چلتا دستخط اصلی ہے یا نقلی. چھوڑ دیں. میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں, میں مان لیا نا, پارٹی نے مان لیا نا, باقی ورکروں نے تو نہیں مانا. آخری جملہ سن لیں. ایک اچھی تجویز رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے آئی ہے. انہوں نے کہا جی ایک پارلیمانی پارٹی کمیٹی بنا دیتے ہیں, وہ جا کے عمران خان, بشرا بی بی اور دیگر جو ہم پارلیمنٹیرین ہیں لے لیجیے گا, وہ جا کے ان کا کیا کہتے ہیں دیکھ کے آ جائے اور ایک رپورٹ دے. وزٹ کرائیں. کل پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس نے اس کی توثیق کر دی. اچھا, انہوں نے اس پیشکش کو قبول کر لیا, انہوں نے کہا جی آؤ میدان تے ایسے بھی مان لینے. تو سیاسی طور پہ کون بات کر کے بھاگ رہے ہیں یہ آپ طے کر. یہ 3 ماہ پہلے کی تجویز ہے, میں بس اسی پہ 3 ماہ پہلے کی تجویز ہے ناظرین کرام. اور رانا ثناء اللہ نے پچھلے ہفتے ہی کہا ہے کہ اب وہ تجویز ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ پریس کانفرنس کے بعد نہیں, 1 ہفتہ پہلے. اچھا پریس کانفرنس سے پہلے مجھے بار بار کہے چلے جا رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کیجئے, تب تک آپ بھی پانی پی لیجیے. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, ایشیائی ترقیاتی بینک نے ایک رپورٹ جاری کی ہے پاکستان سے ریلیٹیبل, جس میں انکشاف یہ ہوا ہے کہ 80% سے زائد آبادی پینے کے صاف پانی تک رسائی سے محروم ہے, اور پانی کے نظام میں گورننس کے لیے آئندہ 10 برسوں میں $42 ارب کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 80% آبادی کا حصہ گزشتہ مردم شماری کے مطابق تقریباً 20 کروڑ بنتا ہے, اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کو کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری ہو چکا ہے. لیکن اس رانا صاحب انہوں نے یہ تو نشاندہی کر دی کہ آبادی بہت زیادہ ہے ہماری, لیکن جو موجودہ آبادی ہے کہ اس کو گورننس کی بنیاد پر تمام صوبے مل کر صاف ستھرا پانی دے رہے ہیں, کہ ہم یہ کہنے کہ چلے کل کو بندے کم ہو جاتے ہیں یا پاپولیشن کو کم کرنے کے لیے کہنے سے بنایا جاتا ہے تو یہ والا صاف پانی جو لوگوں میں بھی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. دیکھیں, ایک تو ہم نے سالانہ ایک رپورٹ کے مطابق 3 ملین ایکڑ پانی ضائع کرتے ہیں سمندر میں جو گرتا ہے. ہاں جی, میں مسلسل ایک عرصے سے ایک عوام کے حوالے سے جب بات کرتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ جو اوپر بیٹھے لوگ ہیں, کیا انہیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ جو 24 کروڑ کیڑے ہیں یہ کون سا پانی پیتے؟ ہیپاٹائٹس, یرکان, کالا یرکان, فلاں یرکان, کیا پاکستان نمبر 1 ہے ہیپاٹائٹس میں, یرکان میں نمبر 1 ہے, شوگر میں نمبر 1 ہے. کیا کسی نے آج تک ایک آئینی ترمیم آئی کہ بھئی آئندہ سے تمام صوبے جو ہے اپنے پانی کے اوپر اس طرح فوکس کریں گے؟ کوئی ایک ترمیم آئی ہمارے یہاں تو صوبہ ایسا بھی ہے کہ جہاں پر ٹینکروں میں پانی دستیاب ہوتا ہے, وہ سب اپنے آپ کو سب سے بڑی پارٹی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, وہ آپ کے لیے چھوڑ دیا. کیا آپ جائیں یہ لاہور میں جا کے بھاٹی اور لوہاری اور کیا کہتے ہیں موری گیٹ, اس میں جائیں ایسے تو گلیاں تنگنے کے ساں نہیں لنگتا, بندہ کتوں لنگے گا. اور وہاں پہ کئی دہائیوں پرانے پائپ لائنیں جو گٹر کے ساتھ مکس ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ پانی پینے پہ مجبور ہیں وہ لوگ. سر, یہ جو بھی ایشیائی ترقیاتی بینک نے انکشافات کر دیے ہیں, اس کے بعد مجھے یہ بتا دیجیے کہ $42 ارب کی ضرورت بھی ہے اس گڈ گورننس کے لیے. ایک گورننس کا معیار تو رانا صاحب بتا رہے ہیں, تو یہ 42 ارب کہاں سے آئیں گے, اور ہمیں کیا یقین ہے کہ اگر کہیں سے آتے ہیں تو انہی کاموں پہ خرچ ہوں گے؟ دیکھیے, کئی $42 ارب آئے اور لگائے گئے, لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا. ابھی میں دیکھ رہا تھا, میرے کزن رہتے ہیں کراچی کے اندر, اور میں نے فون کر رہا تھا تو ایک دم ایکسائٹمنٹ جو ہے موبائل کے اوپر ابھری, تو میں نے کہا خیریت, وہ ٹینکر آ گیا پانی کا. ٹھیک ہے, یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی رسائی تو ہے, ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی رسائی تو ہے پانی تک, لیکن جو پانی انسانی صحت کے لیے مضر ہے. میرا عروس البلاد ایشیا کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر,
اس شہر کے اندر پانی تک رسائی ہی نہیں ہے یار. آپ کیا لوگ بات کر, ہم اس پروگرام کے اندر کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں اگری کروں گی, میں اس شہر میں رہ کر آئی ہوں, واقعی یہی صورتحال ہے. پانی, بھئی پانی صاف ہے یا گندا ہے, اس کا فیصلہ تو اس وقت ہوگا نا جب پانی دستیاب ہوگا. وہاں پہ لوگوں کے گھروں میں ٹینکیاں لگی ہوئی ہیں, ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں, وہ کھولتے ہیں تو ہوا آتی ہے اندر سے, پانی نہیں آتا. پانی اگر آپ نے لینا ہے تو آپ ہزاروں روپے دے کے ٹنکر خریدیے, اور اگر آپ اکیلے نہیں دے سکتے تو چندہ کر کے خرید دیجیے. ایسا ہی ہوتا تھا. بچہ آپ کا گٹر میں گر جائے تو سرکاری مشینری نہیں آئے گی, اور جو پرائیویٹ مشینری اگر آئے گی بھی تو اس میں پیٹرول ڈیزل نہیں ہوگا, اور ڈیزل ڈلوانے کے لیے چندہ کیجیے. یہ ہوا نا ابراہیم کی دفعہ, یہی ہوا نا. اور وہاں پہ پانی انٹرنیشنل سٹی ہے, ہمارا واحد انٹرنیشنل سٹی ہے, اس شہر کے اندر پانی تک رسائی نہیں ہے. صاف ہوگا, گندا ہوگا, کھارا ہوگا, میٹھا ہوگا, اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا. پہلی ہوگا تو فیصلہ ہوگا, ہوگا تو فیصلہ ہوگا نا. اس لیے آپ خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہاں پہ اس شہر میں سمندر ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ پاکستان کی 10% آبادی کو تو کر دیں اس میں سے آؤٹ. اب یہ 90% کے لیے ہم بات کر لیتے ہیں. اب 90% کے ساتھ دیکھیے اربوں روپیہ لگا کے ہم نے ہر یونین کونسل کے لیول کے اوپر ایک واٹر وہ جو ہوتا ہے فلٹر لگایا سرکاری خرچے پہ. ٹھیک ہے, میں جب گھر جاتا ہوں تو میرے راستے کے اندر 3 واٹر فلٹر آتے ہیں. ٹھیک ہے, مریم بی بی پنجاب حکومت سے میں گزارش کر سکتا ہوں, باقی جگہ پہ تو کسی نے سننے نہیں ہے, اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے گورنر سلمان تاثیر صاحب نے وہ ٹھیکہ لیا تھا اور وہ لگوائے تھے, تو اس بنیاد کے اوپر ان کو تباہ نہ ہونے دیا جائے. ان کے اندر اب میں وہ تینوں فلٹر جو ہیں رانا صاحب تباہ ہو چکے ہیں, ان کے اندر بلیاں بچے دے رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یا کتے لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو, اور کوئی زیادہ کوئی لاگت نہیں آئے گی. ان کو ریوائیو کر دیجئے تو لوگوں کی کم از کم, یہ جو دوسرا بڑا شہر ہے 2 کروڑ آبادی کا, اس کے لوگوں کے لیے جو پانی کے فلٹر لگائے گئے ہیں وہاں تک انفراسٹرکچر موجود ہے. کسی باتیں کر رہے ہیں پہلے ہم پرانی بلڈنگیں تو سنوار لیں, انہیں تو سجا لیں. 3 سال پہلے کسی نے اس کے اندر کوئی فلٹر تبدیل کیے ہوں گے, اب اس میں زیادہ گندا پانی آ رہا ہے نا, فلٹر کی باقیات میں بھی اس میں چن کے آ رہی ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں, اور یہ میں لاہور بھی انٹرنیشنل سٹی ہو گیا ہے ویسے, جی 2 کروڑ آبادی کا شہر بن گیا. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک پانی کی, آخری بات, ایک پانی کی نہر جاتی ہے اور میرے بہاول نگر, منچنا آباد, ڈیرا ہے وہاں پہ, اس علاقے کے تمام لوگ, پرلی طرف یزمان منڈی, ان علاقوں کے لوگ اس نہر کا آیا ہوا پانی جو ہے وہ پیتے ہیں. اور وہ لوگ جو ہیں وہ اگر کروڑوں میں نہیں تو لاکھوں میں ہیں. اور انسان ہے بھائی وہ. اور آپ روک کے ہر سال یہ ایشو بنا کے ایک پولیٹیکل پارٹی اور اس کی لیڈرشپ بیٹھ جاتی ہے کہ ہم نے یہ نہر نہیں کھودنے دینی ہے. انسانوں کو جہاں پہ آپ پانی ڈینائی کر رہے ہیں, بیسک رائٹ ان کا, آپ وہاں پہ مجھے کہتے ہیں کہ لوگوں کی صاف پانی تک رسائی نہیں ہے. نہ ایسے نہ کرے یار. ٹھیک ہے, بڑی درست نشاندہی یہاں پہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے, اور کچھ ایک دلچسپ خبر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اس خبر کا پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, کہ پاکستانی گورنمنٹ ایسا سوچ سکتی ہے, ہمارے جو سماجی رویے ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے, اس کو ڈسکس کرتے ہیں آفٹر بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, خبر یہ ہے کہ آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے, اور پابندی کی خلاف ورزی کرنے پر پلیٹ فارمز کو $33 ملین تک جرمانہ ہو سکتا ہے. اچھا, اب اس میں یہ میں پاکستان کے اعتبار سے اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ آئے روز ہم لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ہے, اور کافی حد تک ہم کر بھی چکے ہیں. لیکن باوجود اس کے کہ پاکستان میں بھی کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا کے ہجان سے دور رکھنا وقت کی ضرورت ہے یا نہیں. رانا صاحب, آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, کیونکہ آئے دن ہم نے دیکھ رکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر کس حد تک طوفان بدتمیزی جو ہے نا وہ چھایا ہوا ہے, اور حال ہی میں رجب بٹ اور وہ ایک کوئی نانی والا کر کے کوئی یوٹیوبر ہے, ان کی بھی فی الحال اس وقت پاکستان میں کوئی نہ کوئی کیسز کھل گئے ہیں. اچھا, یہ جو آسٹریلیا میں یہ پابندی لگی ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک بچے نے خودکشی کر لی
وہ ان کا سافٹ ویئر ہوگا, کچھ ایڈ بورڈ کچھ ایسے کرنے کا نام تھا, گیم, اس کو دیکھ کے آن لائن گیم دیکھ کے اس گیم نے اسے اس طرف لے کے گیا, اس نے خودکشی کر لی, وائلنس کی طرف خودکشی کر لی اس نے. اس کے بعد وہاں پہ ایک طوفان مچ گیا, اور چونکہ وہاں پارلیمنٹ عوام کی ہے, انسانوں کی پارلیمنٹ ہے, تو انہوں نے کوئی ٹائم ضائع نہیں کیا اور انہوں نے فوری طور پہ اس پہ پابندی لگا دی. کئی ہفتے بحث ہوئی. اچھا, اور پاکستان دیکھیں, ہم آلریڈی اس پہ کام بہت, ہمارا دنیا میں سب سے زیادہ کام ہم نے کیا ہے اس پہ. وہ کیسے؟ دیکھیں نا, ہمارے پاس ایک شارک مچھلی ہے, وہ جب چاہے سمندر میں جا کے اور وہ کاٹ دے گی. وہ شارک مچھلی کا لائی تھی میرے گھر, اس نے کہا ہے کہ خدا دا نام منو, میں نے کبھی اتنی مچھلیاں نہیں کھائی ہیں جتنی آپ کی گالیاں کھا چکا ہوں. وہ شارک مچھلی فوراً جاتی ہے اور جا کے وہ کاٹ دیتی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ کہ ہم نے یہاں پہ نیٹ کو اتنا سلو کر دیا ہے کہ بندہ اونجی فوت ہو جائے, وہ چلے ہی نہ. ٹھیک ہے نا, ویسے تو کھیل کر کیا ہی فوت ہوگا, ہاں وہ دیکھے ہی نا, مطلب ہاں میرے تو سر گھومنے لگتا وہ جب یوں 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 چل رہا ہوتا ہے نا, اور میں کہہ رہا ہوں اب یہ اب گرین ہوگا گرین ہوگا. لیکن ہماری جنریشن جو ہے پاکستان کی, وہ زیادہ ہے 5G اور 4G سے زیادہ, ہم تو ہر وقت جی اور جناب علی حکم جی, آرڈر جی ہیں, اور ہم تو اس کے پیچھے بھاگ رہے. تو جو زیادہ جی کرتا ہے اسے بڑا عہدہ مل جاتا ہے, جو تھوڑا جی کرتا ہے اسے چھوٹا عہدہ مل جاتا ہے. تو جیز کے اندر تو ہم سے آگے کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان ہو یا پوری دنیا, اس ٹائم جو یہ سینڈروم کیا نام ہے نا, یہ اتنا خوفناک ہے. بچے ذہنی عارضے کا شکار ہو رہے ہیں, آنکھیں ٹھہر گئی ہیں ان کی, گردن کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی ہے ان کی. ٹھیک ہے, یہ کہ میں یونیسیف کی رپورٹ پڑھ رہا تھا, تو ہمارے اس میں ماؤں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے نا بچے کو وہ لگا کے دے دیتی ہیں, اور وہ اپنی جان ان کی چھوٹ جاتی ہے, اور وہ کہتی ہے ہمارا کام ختم ہو گیا. میں گیا جی, ہمارے کے کزن ہے, اس کے اللہ نے خوشی دکھائی, تو میں جب گیا تو وہ جو خاتون تھی, جب میرے سامنے ہوش آیا تو بچے کو نرسری لے گئے تھے, تو وہ خاتون نے اٹھتے ادھر ادھر دیکھا اور وہ گھبرا گئی آنکھوں میں. مجھے ممتا ہے نا, میں نے اسے کہا کہ وہ ابھی لے کے آ رہے نرسری سے, کہتی نہیں چارجر کدھر ہے میرا. تو اگر ہم اتنے عادی ہو جائیں چیزوں کے تو پھر کسی پہ الزام نہیں دینا. دیکھیں, میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ماؤں نے, خاص طور پہ جو نوجوان ہماری بہویں بیٹیاں جو ہیں وہ مائیں بنی ہیں, اور انہوں نے یہ بڑا شارٹ کٹ ڈھونڈا, اور وہ یہ کہ چونکہ بچے کو بہلانے کے لیے, انگیج کرنے کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے, اور میں نے تو اپنی سہیلی سے بھی بات کرنی ہے, ماں سے میں نے چگلیاں بھی کرنی ہے. یہ زیادتی ہے, ماں سے چگلیاں کرنی یہ زیادتی ہے. نہیں, ماں سے ایڈوائز لی جاتی ہے. ماں سے روزانہ میں نے 2 گھنٹے گفتگو کرنی ہے, اس کے بغیر دن نہیں گزرتا. ٹھیک ہے, تو مطلب کہ ہمارے ایک دوست, ہمارے ایک برخوردار ہیں, ان کی ناراضگی ہو گئی اور بہو ہماری ناراض ہو کے چلی گئی. تو اس طرح کے موقع کے اوپر خاکسار کی ذمہ داری لی جاتی ہے, جاؤ جی منا کے لے آؤ. تو منوانے میں گیا جب, تو لڑکی والوں کی طرف سے جی وہ اس نے نکال دیا گھر سے. میں نے کہا وہ نہیں نکال سکتا. میں نے خیر جات اس کو کہا, اس نے کہا دادا اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بس جائے تو اس کی امی کے فون پہ ٹھیک ہے. نہیں, لیکن یہ آپ سوشل المیہ ہے, یہ سوشل. میں نے دونوں پارٹیوں کی صلح کروائی ہے, بہن سے میں نے منوایا کہ نہیں اب آپ نے فون ہفتے میں آپ 1 دفعہ کر لیں, آپ خود فزیکلی جا کے مل لیں, فزیکلی جا کے ملائیں. اس کو کہیں ہر ہفتے آپ کی طرف لے کے, لیکن فون نہیں کرنا. فون کتنا فساد ہے. دیکھیے, یہ آپ جب بچے کو دے دیتے ہیں اتنی کم عمری کے اندر کہ 3 ماہ سے 6 ماہ کے درمیان وہ دیکھنا شروع ہوا, اس کو آپ نے موبائل پکڑا دیا. پہلے کارٹون نیٹ ورک لگا کے دے دیتے تھے, وہ کارٹون دیکھتا رہتا تھا, اب وہ اس پہ آ گیا. اس کا 6 یا 7ویں سال کے اندر, 8ویں سال کے اندر بڑا پتھیٹک رزلٹ ہوتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے دنیا نے فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے, اس کا واحد حل ہے فیملی نظام کو ریوائیو مضبوط کیا جائے. بالکل, ماں بچوں کو وقت دے, باپ آئے تو وہ احسان نہ کرے گھر کے اوپر کہ جی میں بڑا احسان کر کے آیا ہوں, وہ آ کے اپنی فیملی کو وقت دے. یہ جو میں آپ دونوں کی بات کو سمجھ پائی ہوں کہ ہم ہر چیز کا جو ذمہ داری ہم جو ریاست پر ڈال دیتے, ریاست تو ہے ہی ماں جیسی. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, بہت سا خیر رکھیے, اللہ حافظ.